पारा नंबर 13 का चौथा रुबा सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 52 तक है, 10 to 52। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ करे और तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, यानी तमाम अंबिया की कौमों ने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान हो जैसे हम हैं। तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो, यानी हमारे माबूदों की पूजा से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है, यानी क्या तुम हमें अपने बाप दादा के तौर तरीके से दूर करने आए हो? अच्छा तो लाओ कोई सरी सनद, यानी कोई दलील लाओ। वाकई हम कुछ नहीं हैं मगर तुम ही जैसे इंसान हैं। लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि तुम्हें कोई सनद ला कर दें, यानी कोई निशानी, कोई बड़ा मुआवजा, हिस्सी मुआवजा मांगते थे ना, वो ला कर दें। सनद तो अल्लाह ही के इज़्न से आ सकती है और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी जिंदगी की राहों में उसने हमारी रहनुमाई की है। वलनस्बिरन्न अला मा आज़ैतुमूना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। जो अज़ियतें तुम लोग हमें दे रहे हो उन पर हम सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया कि या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा, यानी मुर्तद हो जाओ, पलट आओ, वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे, यानी तुम्हें मुल्क बदर कर देंगे। तब उनके रब ने उन पर वही भेजी कि हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुम्हें जमीन में आबाद करेंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे हुजूर जवाबदही का खौफ रखता हो, यानी मुहासबे के दिन से, क़यामत के दिन से डर डर कर अमाल करता हो और मेरी वईद से डरता हो। उन्होंने फैसला चाहा था तो यूं उनका फैसला हुआ और हर जब्बार दुश्मन हक ने मुंह की खाई, यानी जो भी जब्बार था, जालिम था, ईमान ना लाने वाला था, इस्लाम दुश्मन था, दुश्मन हक था, अल्लाह ताला ने उसको नाकाम कर दिया, नामुराद कर दिया। फिर उसके बाद आगे उसके लिए जहन्नुम है। अब बताया जा रहा है कि जहन्नुम में उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु वयअतीहिल मौतु मिन कुल्ली मकानिन वमा हुवा बिमय्यित। वहाँ उसे कच लहू यानी खून और पीप वाला पानी पीने को दिया जाएगा जिसे वो जबरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा। मौत हर तरफ से उस पर छाई रहेगी मगर वो मरने ना पाएगा और आगे एक सख्त अजाब उसकी जान को लागू रहेगा। यानी एक तो मौत की सख्ती होगी जो इंसान को मतलब राहत पहुंचा देती है ना, दुनिया में अगर कोई बहुत ज्यादा शदीद बीमार हो तो उसके लिए मौत क्या होती है, राहत होती है, तकलीफ खत्म हो जाती है ना। कहा जा रहा है जहन्नुम में मौत ही नहीं आएगी, वो मरना चाहेंगे क्योंकि अजाब बहुत शदीद होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब रियाकारों के आमाल का अंजाम बताया जा रहा है। मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अमालुहुम। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया है उनके अमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। वो अपने किए का कुछ भी फल ना पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमशुदगी है, यानी उनके जो अमाल हैं उनका कोई वजन नहीं होगा, जिस तरह का राख का कोई वजन नहीं होता। देखें, राख को जब उड़ा दिया जाता है तो उसको दोबारा से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह उनके अमाल भी बिल्कुल किसी वजन ही नहीं होगा, तो क्या उनको गिनना और क्या उनको रखना। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन की तख्लीक को हक पर कायम किया है, यानी एक मकसद के साथ बनाया है। वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए यानी हलाक कर दे और एक नई खलकत, नई मखलूक तुम्हारी जगह ले आए। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। ऐसा करना उस पर कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी दुश्वार नहीं है। और ये लोग
جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے یعنی حاضر ہوں گے، بے لباس ہوں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے اور ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے یعنی تکبر کیا کرتے تھے، یہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، یعنی آپ کے پیروکار تھے، آپ کی نیازیں دیتے تھے، آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے، آپ کے نعرے لگاتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر ہم نے تو آپ کی اطاعت اور خدمت جو ہے اس پر اپنی ساری زندگی جو ہے صرف کر دی تھی۔ کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یعنی گھبرائیں، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی اللہ ہم سب کو جو ہے اب تو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے گا، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، یعنی میں جھوٹ بولتا رہا تھا، میں تمہیں بے وقوف بناتا رہا تھا اور تم بنتے رہے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، یعنی میں نے تمہیں گناہوں پر، بے حیائی، برائی، ان سب برے کاموں کی میں نے دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی، یعنی میں نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی نا، تمہیں تو اللہ نے مرضی اور اختیار دیا تھا، کیوں میرے پیچھے لگے؟ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی دور کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے میرے کہنے پر عمل کرتے تھے، جبکہ میری تو جو بھی باتیں ہوتی تھیں، جو بھی وسوسے ہوتے تھے، وہ سب تو اللہ کے احکامات کے خلاف ہوتے تھے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اس سے بری ذمہ ہوں، یعنی میں بیزار ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف، یعنی اب ایک اور طرح کے لوگ بتائے جا رہے ہیں جو جنت میں جائیں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ انہوں نے اعمال کیے، وہ ایسے باغوں میں ہوں گے، یعنی ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ یہاں کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہر پاک، عمدہ، سچی، اچھی، حق بات کو کہا گیا ہے، صحیح عقیدے کو کہا گیا ہے، جو بھی بات، جو بھی عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے کلمہ طیبہ کہا گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے تمہیں معلوم ہے کہ کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی گئی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، یعنی بہت اونچی ہوں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دیتا رہا ہو۔ کلمہ طیبہ والا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے عمدہ درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، گہرائی میں ہوتی ہیں، اور شاخیں جو ہیں وہ بہت ہی اونچی اور بلند ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہاں کلمہ طیبہ پڑھنے والے مومن کو شجرہ طیبہ یعنی کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ کھجور کا درخت ہر وقت پھل دیتا ہے، اسی طرح مومن جو ہے وہ ہر وقت دن رات نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اور اس کے اعمال ہر وقت آسمان کی طرف اٹھتے رہتے ہیں اور قبول ہوتے ہیں، اور اس درخت کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح مومن کا ایمان دل کی گہرائی میں ہوتا ہے۔ یہ مومن ہر وقت لوگوں کو
نفع دیتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، دعوت دین دیتا ہے، توحید کا درس دیتا ہے، اس کا صدقہ جاریہ کئی نسلوں تک پھیل جاتا ہے، اجر قیامت تک جاری رہتا ہے، اس کے مزاج میں اعتدال ہوتا ہے، یہ اعلی اخلاق اور بلند کردار ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں سے فوراً متاثر نہیں ہوتا، جذباتی نہیں ہوتا، فوراً غصے میں نہیں آتا، کھجور کے درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، یہ بھی کلمہ توحید پر، نیکی کے کاموں پر جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں راسخ ہوتی ہے اور وہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور کائنات سے مطابقت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، یہ بھی ہر موسم میں، ہر حال میں، ہر طرح کے حالات میں عمدہ کردار اور اعمال کی فصل اگاتا ہے، سدا بہار ہوتا ہے، ہمیشہ ہر ایک کا احساس کرتا ہے، کہا جا رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بذات درخت کی سی ہے، یعنی کلمہ خبیثہ بری بات ہوتی ہے، بےہودہ بات ہوتی ہے، خبیث بات ہوتی ہے، اور اس کی مثال ایک ایسے درخت سے دی جا رہی ہے جو جھاڑ جھنکار ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے ایک بذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ نقصان پہنچاتا ہے فصل کو، درختوں کو، تو یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ نکال کر پھینک دی جاتی ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھنے والا دنیا میں قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کی طرح جمع ہوا ہوتا ہے، اس میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور جماؤ ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہوتا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے دل میں، قلب میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اور اس کی اور آخرت بھی اس کی بہت اچھی ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی پلڑا بھاری ہوگا کلمہ طیبہ کا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی، یعنی اللہ نے ہدایت دی، اسے رسول بھیجا، کتاب دی، اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں ان کو بھی لے گیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہوگی، یعنی فرعون بھی قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو آگ میں لے کر اترے گا، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے، یعنی مد مقابل معبود ٹھہرا لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی ہو سکے گی، یعنی اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ فدیہ لیا جائے گا، نہ شفاعت قبول ہوگی، اور نہ ہی مال و دولت اولاد کام آئیں گے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا سمندر میں، اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلتے رہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، یعنی ان کو گننا چاہو، تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ان الانسان لظلوم کفار، لظلوم کفار کا مطلب ہے کہ انسان بڑا ہی کفر کرنے والا، یعنی ناشکرا اور ناانصافی کرنے والا ہے، یعنی بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہاں نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی بجائے کسی اپنے معبود سے منسوب کر دیا جائے، جیسے کہ بچے کا نام کیا رکھتے ہیں لوگ، پیراں دیتا، کہ پیر نے ہمیں اولاد دی، پھر
اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے اور شرک سے بچا لے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، یعنی وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے یعنی شرک کرے یا کسی بھی طرح کا گناہ کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیارہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے، یعنی مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، یعنی بیت اللہ وہاں پہ ظاہر ہے پھر بنا، پہلے بھی تھا لیکن دوبارہ بنا، لہٰذا تم لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا، یعنی ان کی طرف دل ماہل تمہارے تاکہ ہو جائیں، اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ اب دیکھیں نا آپ، بیت اللہ میں مکہ میں ہر طرف سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور طرح طرح کے وہاں پہ پھل اور مختلف نعمتیں پہنچ جاتی ہیں نا، لوگ جب عمرہ اور حج کرنے آتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے یہ کیوں اتنے پھل دیے، اتنی نعمتیں دیں، وہ اس لیے دی کہ شاید تم شکر گزار بنو۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ پہلے بات ہو چکی ہے، بڑھاپے میں اولاد ملی، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت دعائیں آ رہی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور ان سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، یعنی اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے، یعنی مہلت دے رہا ہے، قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی پتھرا جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوئی ہوں گی اور دل اڑے جاتے ہوں گے۔ میدان حشر کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اے محمد اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، یعنی ہمیں دوبارہ موقع دو، اب ایمان لائیں گے، اب اطاعت کریں گے۔ مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود کی بستیوں پر سے تم گزرتے تھے، ان کے انجام کو جانتے تھے اور یہ دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مثلا حضرت شعیب علیہ السلام، صالح، حضرت ہود علیہ السلام کی قوموں کے سرداروں نے بھی چالیں چلیں، ان کا بالکل ایسی جیسے کہ مشرکین مکہ چل رہے تھے، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، یعنی ان کی چالوں سے انبیاء کرام کا پہاڑ جیسا ایمان نہ ڈگمگایا اور وہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے، جمے رہے، کھڑے رہے، ان کو ہلانا ممکن ہی نہ تھا۔ بس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کو خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے، یعنی فتح تو رسول ہی کو ہوگی، ٹھیک ہے، آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں،
ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کے کچھ کر دیے جائیں گے۔ قیامت کا ذکر ہے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر ذی نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ ایک پیغام ہے، یعنی قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے، یعنی بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ کن کو؟ یعنی ان لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں، ہوش رکھتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس لیے آیا ہے کہ لوگ جان لیں کہ صرف ایک ہی اللہ ہے، یعنی توحید کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اور کون ہوش میں آئیں گے، کون زندگی کے مقصد کو پائیں گے؟ جو عقل رکھتے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 13 مکمل ہو گیا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پارہ نمبر 13 کا چوتھا ربع سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 52 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 10، موت یا پھر قیامت سے پہلے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہتے رہیں کہ ہاں ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے اور مہلت ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 11، ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 12، اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی ہے، یعنی ہدایت کے راستے کی طرف کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین استقامت عطا فرمائے اس راستے میں۔ آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک، اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اعمال نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر کے ہماری جگہ ہم سے بہتر لوگ لے آئیں گے، کیونکہ بندوں سے اللہ کے دین کے کام نہیں رکتے۔ اور محاسبے کے دن سے ڈرتے ہوئے ہم نے اعمال کرنے ہیں، کیونکہ اس دن خون پیپ وغیرہ پلائی جائے گی اور بہت سخت دن ہوگا۔ ایک تو اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ہی واپسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے اس دن کی تیاری کی۔ آیت نمبر 18، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں اعمال کرنے ہیں، ورنہ اس دن ہمارے اعمال راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے، یعنی کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ان کا اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 20، اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے گا۔ آیت نمبر 21، آج ہمیں آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 22، آج ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، یعنی اس دنیا میں، کیونکہ اس کے وعدے، شیطان کے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا تھا نا اللہ سے بھی کہ میں ان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اگر اس کی پیروی کریں گے تو پھر وہ ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ آیت نمبر 24 اور 25، ہمیں کلمہ طیبہ کی طرح ہمیشہ صحیح عقیدے کے ساتھ سچی بات، حق کی بات، پاک صاف اور عمدہ بات کرنی ہے، اچھے اخلاق والی بات کرنی ہے۔ اور کھجور کے درخت کی طرح جیسے اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، ہم نے بھی اپنے دل میں ایمان کی جڑیں گہری رکھنی ہے، یعنی ایمان صحیح ہمارے دل میں راسخ ہونا چاہیے۔ اور کھجور کے درخت کی بلند شاخوں کی طرح مجھے بھی اپنے کردار کو بلند رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو بلند رکھنا ہے، یعنی اعلیٰ اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 26، مجھے کلمہ خبیثہ کی طرح خبیث، بےہودہ، بری بات، دل دکھانے والی بات، تکلیف دینے والی بات نہیں کہنی کسی کو، اور کشجرۃ خبیثۃ کی طرح دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، یعنی ان کے لیے باعث زحمت نہیں بننا، کیونکہ کشجرۃ خبیثۃ جھاڑ جھنکار ہوتا ہے نا، جسے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اکھاڑ پھینکیں گے۔ آیت نمبر 27، ہمیں بالقول ثابت کی طرح دین اسلام پر
استقامت اختیار کرنی ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، تذکیر بالآلاء اللہ ہے۔ مجھے بھی ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، ان نعمتوں پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 35 ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے امن کی اور سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 37 اور 38 ہمیں اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فرائض کی ادائیگی کریں۔ آیت نمبر 42 سے 44 تک آج قیامت کے دن تیاری کرنی ہے، یعنی دنیا میں، کیونکہ اس دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 47 اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور انہیں فتح نصیب فرماتا ہے اور دشمنوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے سخت انتقام لیتا ہے۔ آیت نمبر 49 سے 52 آخرت کے دن کے عذاب کا ذکر ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ مجرم جو ہیں اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوں گے۔ لہٰذا مجھے اتنے برے انجام سے بچنے کے لیے آج قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ترجمہ و تفسیر سے سمجھنا ہے، ہر حکم پر عمل کرنا ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق دے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔